हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए इस बात के लिए अपने दिलों को तैयार करें कि हम जो कुछ भी मुनाजात में दुआ में खुदा से मांगते हैं वो उसका हमें जवाब देता है। अगर हमारे दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई बात है, तो आज खुदा के सामने रखें ताकि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर आपकी मुनाजात का, आपकी दुआ का जवाब दे और आपके लिए मशअल राह ठहरे। हम अपनी आंखों को बंद करें। कदूस 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 खुदावन लश्करों के खुदा, बहरो बर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए जो तूने बख्शा कि तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ बाप, तेरी हर एक नेमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ख़ास तौर पर गुजरे वक्त के लिए जिसमें तूने सलामत रखा, ये ज़िंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, हिफाजत और निगहबानी की है और आज हम तेरे लिए यहाँ मौजूद हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझे अपना बादशाह, मुनज्जी, निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं और तेरी हर बात पर लब्बैक कहते हुए तेरी मर्ज़ी को बजा लाने के लिए कोशिश के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि हमें कुव्वत दे, ताकत दे, हिकमत दे, फहम दे, ताकि जब तेरा कलाम सुनाया जाए तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो तू चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हो वो हमारी समझ में आए और हम उस पर अमल करते हुए 100 गुना फल लाने वाले हो सके। ऐ खुदावन, हम अपनी तमाम गलतियों कोताहियों के लिए भी तुझसे शर्मिंदा हैं जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हमारी गलतियां कोताहियां तुझे नाराज़ करती हैं। ऐ खुदावंद, इल्तिजा करते हैं कि हमारी उन गलतियों को माफ़ कर और अपना चेहरा हमसे ना छुपा, बल्कि अपना रुख हमारी तरफ कर, अपना कान हमारी तरफ लगा, ताकि हमारी इल्तिजाएं तेरे हजूर पहुँचे और तेरे कलाम के वसीला से हम तक उनका जवाब पहुँचे। हमारे साथ होना इस खास तौर पर रोज़ों के अयाम में, या खुदावन, भाई रेहान के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं जिन्होंने इस बात को वाजिब जाना कि तेरे दुखों में शरीक होकर हम इस बात का ऐलान करें कि हम भी मुसीबत ज़दा हैं, हम में भी बुराइयां हैं, खुताइयां हैं, हमें माफ़ कर दे। क्योंकि रोज़े इसीलिए रखे जाते हैं कि हम तेरी मंजूर नज़र ठहरें और अपने गुनाहों पर पशेमान हों और तू आसमान खोल कर हमें माफ़ करे। ऐ खुदावंद, तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ, तू उसे छू लेना ताकि वो जब तेरा कलाम बयान करे तो दुनिया की कोई फिक्र हमें परेशान ना करे, बल्कि तेरा कलाम हमारे दिलों में उतर कर जड़ पकड़े और तनावर दरख्त बनकर हमें फल दे। ऐ खुदावंद, अपनी सोचों को तेरे ज़िम्मे लगा देते हैं, इन सोचों पर तेरा इख्तियार रहे। कोई भी ज़मीनी सोच, दुनियावी सोच हमें कलाम से भटकाने ना पाए, बल्कि हम जो कुछ सुने उसे अपनी ज़िंदगियों में लाकर उस पर अमल करने वाले हो सकें। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खूबसूरत लम्हात हैं ये। इस दुनिया में रहते हुए जितना भी वक्त आप दुनिया में बिताते हैं, मिसाल के तौर पे आप ड्यूटी करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं या और भी कोई काम जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उन तमाम कामों में से सबसे खूबसूरत जो लम्हा होता है वो खुदावंद की इबादत करने का होता है। याद रखें कि एक दरख्त को अगर आप पानी ना दें, अगर आप उसे खाद ना डालें तो क्या होगा? वो बिल्कुल सूख जाएगा। बताएं मुझे, दरख्त सूख जाएगा अगर उसे पानी ना दिया जाए? बिल्कुल सूख जाएगा। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसके पत्ते जो हैं वो सूख कर हवा में बिखरना
شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر خدا کا معتبر کلام ہمیں میسر نہ ہو اس کے خدام کے وسیلہ سے یا اس کے بندوں کے وسیلہ سے، تو ہماری بھی زندگی بالکل ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ زندگی کے وہ تمام واقعات ہمارے خلاف ہوتے ہیں جن میں ہمارے لیے خدا نے خوشی رکھی ہوتی ہے، تو یہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ میں لبیک یا مسیح کے چیئرمین اپنے پیارے بھائی ریحان گوری صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج روزہ کشائی کی یہ پروگرام منعقد کیا ہے یہاں پر۔ سو بنا دیر کیے ہوئے، پہلے ہم لیٹ ہو چکے ہیں، تو خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ آج کی ہمارے لیے جو تلاوت ہے، متی کی معرفت لکھی ہوئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا کلام آپ دیکھیں ہر چیز سے بہتر ہے۔ کائنات خدا نے بنائی تو اپنے کلام کے وسیلہ سے بنائی۔ خدا نے کلام کیا اور کائنات کا ایک ایک ذرہ وجود میں آیا۔ بنی نوع انسان کی جب تخلیق کی گئی ہے تو وہاں بھی کلام ہوا۔ خدا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں۔ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی۔ تو جو خدا کا کلام ہے وہی ایک واحد ایسی روشنی ہے، جب دنیا میں کوئی ہمیں نور نظر نہیں آتا، جب ہر طرف ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، تو واحد تب خدا کا کلام ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو اس اندھیری رات میں ہمارے لیے اجالے کا کام کرتا ہے۔ تو آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں تاکہ ہم روزے کے متعلق بائبل مقدس میں سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہ جس آیت مقدسہ کا میں نے مطالعہ کیا ہے بائبل مقدس میں سے، اس آیت کو یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں، اور جب ہم اس بات کا سیاق و سباق کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ ہے۔ وہ بھیڑ جو ہے وہ یسوع مسیح کی مشتاق ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یسوع مسیح کے 12 شاگرد بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں تو اسے آپ جب شروع سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان کھول کر انہیں تعلیم دینا شروع کیا۔ تو تعلیم جب یسوع مسیح دے رہے ہیں، یسوع مسیح نے غصے کے متعلق تعلیم دی، زنا کے متعلق تعلیم دی، طلاق کے متعلق تعلیم دی، قسموں کے متعلق تعلیم دی، انتقال کے متعلق، دشمنوں سے محبت کے متعلق، اس کے بعد خیرات کے متعلق دعا کی تعلیم یسوع مسیح نے دی، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے انہیں روزہ کی تعلیم دی ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے روزہ کی تعلیم دے رہے ہیں تو یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ۔ یہ تو ہم نے نیچے والا حصہ پڑھا نا کہ پوشیدگی میں خدا ہمیں روزہ دار جانتا ہے، لیکن اس سے پہلے یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت کو اداس بولیں بھائی کیا سوئے ہوئے ہیں آپ سب؟ ہاتھ دکھائیں، مجھے اپنا سیدھا ہاتھ دکھائیں۔ زندہ ہے؟ سارے زندہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی زندہ ہوں، میری آواز آ رہی ہے۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ اپنی صورت اداس، اتنا اونچا میں کلام نہیں سناتا، کبھی بھی نہیں سنایا، لیکن آج آپ کی حالت دیکھ کے مجھے سنانی پڑ رہی کیونکہ اتنی سستی یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ اپنی صورت ریاکاروں کی مانند اداس نہ بناؤ۔ روزہ ایک بہت مشکل عمل ہے۔ روزے کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ساتھ ساتھ
اگر آپ صبح 4 بجے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، آپ دوپہر 12 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا گھر میں جو ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ 4 بج جاتے ہیں، 5 بج جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار ہون 2 گھنٹے رہ گئے ان میں نہا لینا چاہیے، تو آپ نہاتے ہیں، نہانے کے بعد آپ 6 بجے بیٹھ جاتے ہیں، بس ان 7 بجے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بے فائدہ باتیں ہیں۔ جب تک آپ اپنی جان کو دکھ نہیں دیتے تو آپ روزے میں نہیں ہیں۔ آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، 40 دنوں کا روزہ رکھ لیں، آپ 100 دنوں کا روزہ رکھ لیں، لیکن اس میں سے جتنا وقت آپ کی جان کو دکھ ملے گا وہی وقت آپ کے روزے کا ہوگا، بس وہ بھلے 5 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو۔ جب تک آپ کی جان کو دکھ نہیں ملتا آپ روزے میں نہیں ہیں۔ یہ بائبل کا صاف صاف جو ہے وہ قانون ہے۔ سلاطین کی کتاب کا مطالعہ کیا کبھی کسی نے؟ ہمیں خدا کا بندہ ایلیہ ملتا ہے، بائبل کہتی ہے وہ 40 دن رات بھوکا رہا، اور جب بھوکا رہا تو کیا ہوا؟ خدا کا فرشتہ آ کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ سفر، جس سفر پر خدا کا بندہ تھا، وہ سفر بہت لمبا تھا اور اس کے بدن میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ اور چل سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روزہ تھا وہ، کیونکہ اس کی جان کو دکھ مل رہا تھا۔ جب آپ دانیل کا مطالعہ کرتے ہیں، 9 باب کی 3 آیت ذرا پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ دانیل، خدا کا نبی، کہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے پیش ہوا ہوں، میں نے ٹاٹ اوڑا ہے۔ ٹاٹ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم لباس اب دیکھیں، میں نے بھی کتنی ملائم شرٹ پہنی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں میرے بدن کو کتنا سکون ہے اس سے، لیکن جو ٹاٹ ہوتا ہے اس سے آپ کے بدن کو سکون نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے بدن پر رگاریاں بن جاتی ہیں۔ کبھی کسی بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ کے اوپر؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، کس کس بائک کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ میرا ہوا ہے ایک مرتبہ۔ تو ہوتا کیا ہے، جب روڈ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے سڑک پر جب گرتے ہیں تو آپ کے بدن پر کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگ جاتی ہے۔ اور کس طرح کی چوٹ ہوتی ہے وہ؟ بالکل رگاریاں بنی ہوتی ہیں، بالکل رگاریاں بنی ہوتی ہیں، وہ چوٹ فرق ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے برعکس جب سر پہ ڈنڈا لگتا ہے وہ چوٹ فرق ہوتی ہے۔ تو ٹاٹ سے ہوتا کیا ہے؟ ٹاٹ سے پورے بدن پہ رگاریاں بن جاتی ہیں، یعنی کہ بدن کو دکھ ملتا ہے۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے میں ٹاٹ اوڑ کر، اپنی جان کو دکھ دے کر خدا کے سامنے پیش ہوں گا۔ لیکن ہم روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہمارے سال میں 40 روزے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگوں نے مخصوص کیے، اچھی بات ہے، رکھنے چاہیے۔ 40 روزے ہوتے ہیں اور یہ 40 روزے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں رکھنے ہیں۔ اور روٹین میں نے کئی بھائیوں کی، کئی بہنوں کی ایسی روٹین دیکھی، رکھتے 40 روزے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں لیکن جان کو دکھ نہیں دیتے، رکھنوں میں نہیں کھڑے ہوتے، خدا کے سامنے منت کرنے کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکاتے۔ تو کیا یہ 40 روزے قبول ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ بچے چپ کر جاؤ، ان بچوں کو باہر بھیجو، یہاں سے لے کر جاؤ یہاں سے۔ تو جب بھی روزہ رکھنا ہے تو سب سے پہلی جو ہمارے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو دکھ دیں۔ آپ دیکھیں یسوع مسیح 40 دن کے روزے میں ٹھہرے ہیں، 40 دن کا ایک روزہ تھا، الگ الگ روزے نہیں تھے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ آخر کو اسے کیا لگی؟ بھوک لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن میں جو ہے وہ بھوک کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری جان کو دکھ ملتا ہے نا۔ آپ ذرا 3 وقت کا کھانا نہ کھائیں، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کے بدن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی جان کو دکھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، 4 گھنٹے بھی میں نے روزے پر سیمینار کیے، 4 گھنٹے بھی کیے، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے
جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ بھائی ریاکار اپنی صورت کیوں بگاڑتے ہیں؟ تاکہ لوگ انہیں عزت دیں۔ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج دنیا کے اندر، جس بندے نے 10 روزے رکھ لیے لوگ آٹومیٹکلی اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ صبح اتنا پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا ہو کہ شام 4 بجے تک اسے بھوک نہیں لگے گی، لیکن لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں کو جو دکھتا ہے وہ اسے مانتے ہیں، لیکن خدا ہمارے بطون کی باتوں کو جانتا ہے، جو ہمارے دل کے اندر راز ہوتے ہیں وہ بھی خدا کے سامنے واشگاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب روزہ رکھنا ہے تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہیں بنانی، تاکہ آدمی نہیں۔ روزے کا اجر کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے، روزے کا اجر کون دے سکتا ہے؟ خدا دے سکتا ہے نا، انسان نہیں دے سکتا، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج انسان کو بھوکا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، انسان کو بھوکا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن خدا کے سامنے جب ہم بھوکے پیاسے جاتے ہیں اپنی منت لے کر تو وہ پوشیدگی میں ہمیں روزہ دار جانتا ہے، تاکہ خدا ہمیں اس کا اجر دے سکے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پوشیدگی میں رہنا یہ بڑی مشکل بات ہے، ہم دکھلاوے کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہمیں دنیا سے عزت چاہیے ہوتی، اپنے معاشرے سے عزت چاہیے، ہمیں اپنے خاندان سے عزت چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہو اور اسے ہم نے جو ہے وہیں پر ضبط کر دیا ہو، جہاں پر کیا وہیں پر ضبط کر دیا؟ نہیں کرتے، ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں پورے شہر میں، دنیا کے اندر، اور آج کل تو ویسے ہی ہمیں ایسے ایپس ملے ہوئے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر جا سکتے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے۔ تو بائبل کہتی ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پوشیدگی میں خدا آپ کو روزہ دار جانے گا، آسمانی پتا آپ کو روزہ دار جانے گا جو آسمان پر ہے، اور جب وہ آپ کو روزہ دار جانے گا تو وہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ تو یاد رکھے کہ جب بھی روزہ رکھنا ہے اپنی صورت اداس نہیں بنانی۔ اداس ہو گئے ہیں سارے بھائی، جب بھی روزہ رکھنا ہے اپنی صورت اداس، آپ تو ابھی اداس ہو گئے، ریان بھی یہ تو ابھی اداس ہو گئے، کیا کریں؟ تو اپنی صورت اداس نہیں بنانی۔ روزہ رکھا ہے اچھی بات ہے، ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے اچھی بات ہے، آپ کی لو خدا کے ساتھ لگنی چاہیے، آپ کا کنیکٹ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں کو بتاتے پھرے پورے آپ شام سے شام تک انسانوں کو بتاتے رہے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اور شام میں 7-8 گھروں میں ان کے لیے کھانا بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ایسے ہوتا ہے بار بار پھر وہ یہی پریکٹیکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اچھے اچھے کھانے مل جاتے ہیں، لذیذ کھانے ملتے ہیں۔ لیکن بائبل کا جو قانون ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ خدا کا بندہ جب بھوکا ہوتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے فرشتے آ کے اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایلیا روزے میں تھا 40 دن رات کے، سلاطین کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے اس میں خدا کا فرشتہ آسمان سے آیا اس کے لیے، اور 2 مرتبہ اس نے خدا کے بندے کی کیا کی ہے؟ خدمت کی، 2 مرتبہ اسے کھانا ہے۔ تو جب بھی روزہ رکھتے ہیں اپنا لنک خدا کے ساتھ لگائیں، کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ روزے میں ہیں اس تمام وقت میں آپ یسوع مسیح کو اپنا خالق اور مالک پورے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت، ساری عقل سے قبول کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں، جو جاہ و جلال کا بادشاہ ہے، جس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ عظیم بادشاہ، ہم تیری بے پناہ محبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اے خداوند اس بات کے لیے کہ تو نے خداوند ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے
ہم تیرے لوگ تیری چراگاہ کی بیڑے ہیں۔ اے خداوند بالخصوص لبیک یا مسیح کے تمام ممبران اور خداوند لبیک یا مسیح کے چیئرمین صاحب کو ہم تیری حضوری میں رکھتے ہیں اور خداوند تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند آج کا کلام سنایا جانا اور خداوند جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے اور جتنے لوگ اس کلام پر عمل کریں انہیں خداوند گہری برکتوں سے مالا مال کرنا۔ آسمانی پتا یسوع مسیح کے نام سے لبیک یا مسیح کی وسعتوں کو بڑھا تاکہ خداوند ہم سب مل کر دنیا کی انتہا تک خداوند تجھے زندہ اور مبارک کہہ کر تیری حضوری میں پیش ہو سکے۔ اے خداوند آج کی روزہ کی اس ساری عبادت کو ہم تیری حضوری میں رکھتے ہیں۔ اے خدا تو نے قبول کی خداوند ہماری اس قربانی کو، ہمارے ہونٹوں کی قربانی، خداوند ہمارے بدنوں کی قربانی تیری حضوری میں باعث سے پرمسرت ثابت ہوئی ہے۔ اے خداوند سب کچھ کے لیے ہم تیری حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام علاقہ سولجر بازار کے نوجوانوں کی طرف سے منعقد کیا گیا، یہ کسی ایک واحد فرد کی طرف سے نہیں بلکہ سولجر بازار کے تمام نوجوانوں کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں انہوں نے بھرپور طاقت لگائی اپنی، اور میں بزرگوں کا خاص کر کے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے شمولیت کی، خواتین کا، بچوں کا، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک میسیج دینا چاہوں گا لبیک یا مسیح کے حوالے سے، کہ لبیک یا مسیح ہم نے ایک پلیٹ فارم آرگنائز کیا ہے جس کو ہم پورے پاکستان میں آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ تو روزہ کے حوالے سے یہ پہلی عبادت منعقد کی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید ان کے اس پلیٹ فارم سے ہم پروگرام انعقاد کریں گے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا تمام دوستوں سے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہر علاقے میں، چاہے وہ شہر ہو، علاقہ ہو، گلی ہو، ہمارا آپسی اتحاد ہی ہمارے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، نہ کہ اگر ہم الگ الگ سوچ رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تو ہم کبھی بھی ایک اتحاد کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ تو لہٰذا میں تمام دوستوں کا اور آئے ہوئے تمام شرکا کا بہت شکر گزار ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں تمام آنے والے دوستوں کے لیے شکریہ۔ طرف سے تمام بہن بھائیوں کو سلام پہنچے۔ میرا نام جاوید اینتھنی ہے، میں عیسیٰ نگری کا رہائشی ہوں، اور حال ہی میں اس تنظیم کے بارے میں نے سنا ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے نوجوان آج مسیح کے متلاشی ہیں، مسیحی تعلیم کے متلاشی ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنی مسیحی قوم کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ نوجوان جب اپنی زندگیاں خدا کو دیتے ہیں تو فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں، اور اس بات کے لیے ان کا اجر بھی بڑھتا ہے، کیونکہ یہ جوانی کے پھل
جب ہم مسیح کو دیتے ہیں تو اس کے لیے ہماری مدد کے لیے بھی بہت سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو مسیحی تعلیم سے دور ہے، ان کے وسیلہ سے ضرور ہے کہ وہ ہماری تعلیم کو سمجھیں گے، جانیں گے، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی اس مرضی کو پورا کریں گے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، اور اس معاشرے کو قائم کر سکیں گے جس میں ہم واقعی پہچانے جائیں کہ یہ مسیح کے ماننے والے ہیں۔ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ ہم دوسری قوموں کے سامنے نہ لے جا سکیں گے، بلکہ ہم آپس میں ہی ان کا حل نکالیں گے، اور وہ بھی اپنے کلام کے مطابق۔ اور میں امید کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں، خاص طور پر بھائی ریحان کے لیے جو چیئرمین ہیں، اور باقی ان تمام نوجوانوں کے لیے کہ خدا ان کی ہمتوں کو اور بڑھائے اور ان کو اس نظام کو چلانے کے لیے قوت بخشے، ان کے وسائل بڑھائے، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ یہ خدا کے سامنے جھکیں اور خدا کی مرضی کو اول درجہ دیں، نہ کہ اپنی مرضی کو اول درجہ دیں۔ شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج یہ بڑے خوبصورت لمحات گزرے ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بھائی ریحان گوری کو، بھائی ریحان گوری کا جو لبیک یا مسیح کے چیئرمین ہیں، اور مجھ پر بھی ایک لبیک یا مسیح جو ہماری تنظیم ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تو دعا کیجئے گا کہ میں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ بخوبی نبھا سکوں۔ اور لبیک یا مسیح کا خدا نہ خواستہ قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی یا کسی تنظیم کے خلاف بات کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو مسیحیوں کے حقوق ہیں، جو مسیحیوں کے لیے قانون ہے ملک پاکستان میں، وہ زیادہ بہترین ہو سکے۔ مائنر تو پوائنٹ ایسے ہیں کہ وہ تو حل ہو جاتے ہیں ہمارے، لیکن جب ہمارے کچھ میجرز پوائنٹ آتے ہیں، یعنی کہ آپ نے گزرے دنوں کافی ایسے کیسز دیکھے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا اور اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے میجر پوائنٹس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لبیک یا مسیح کا یہی جو ہے وہ منشور ہے کہ ہم اپنے مسیحیوں کے جو میجر پوائنٹس ہیں اس پر آ کر فرنٹ پر کام کر سکیں۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم سب مل کر بھائی باہم مل کر لبیک یا مسیح میں کام کر سکیں۔ شکریہ۔ خداوند کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ریحان گوری، آج آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ لبیک یا مسیح پاکستان نے ایک خصوصی عبادت کو آرگنائز کیا۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ لبیک یا مسیح پاکستان کے تمام نوجوانوں نے اس عبادت کو آرگنائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزوں کے ایام چل رہے ہیں، اس میں ہم خصوصی دعائیں کریں، اور لبیک یا مسیح کا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ اپنے مذہبی ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنا، ان کو خوشی سے منانا، اور آنے والے دنوں میں لبیک یا مسیح اسی طرح کے مزید اور پروگرام کو آرگنائز کرے گی، آپ دیکھیں گے کراچی میں۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لبیک یا مسیح پاکستان، یہ پوری ٹیم جو کھڑی ہوئی آپ کے سامنے، یہ اپنے مذہب کا، اپنے مسیح کے نام کا جوش رکھتے ہیں، تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں، ان کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں، اور ہم اپنے لوگوں کے ہر ایسے مذہبی ایشوز جن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گزرے وقتوں میں جو مسائل ہمارے رہے ہیں، ان میں ہم نے بڑھ چڑھ کر جس طرح سے ہم نے کام کیا، اور اب آگے آنے والے دنوں میں بھی خدا نے چاہا تو ہم اسی طرح اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ لبیک یا مسیح پاکستان کا منشور ہے کہ ہم تعلیم کے لیے
تعلیمی معاملات میں اپنے نوجوانوں کو شعور دیں کہ وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں. ہم اپنی بہن بیٹیوں کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنی لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی گلی محلہ کے مسائل کو دیکھیں, کیونکہ لبیک یا مسیح میں ہم نے تمام لوگوں سے ایک چیز کی گزارش کی ہے کہ اس میں تمام سیاسی لوگوں سے ہم نے گزارش کی, نوجوانوں سے, کہ آپ شامل ہوں. آپ کا چاہے کسی بھی آرگنائزیشن سے تعلق ہو, مگر آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ایک سسٹم بن کے اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے کام کریں, تاکہ ہم ایک سسٹم آرگنائز کر سکیں. جس طرح کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ریاست کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, مگر ریاست کے سسٹم کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے اسی ملک پاکستان کے اندر دیگر اقواموں کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, مذہبی معاملات کو لے کے, مذہبی ایشوز کو لے کے, مگر ہمارا اپنا سسٹم آج تک آرگنائز نہیں ہو سکا. دیگر گزرے وقتوں میں بہت سی کرسچن آرگنائزیشن آئیں, مگر وہ کسی نہ کسی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہیں اور وہ اپنے آپ کو پرفارم نہ کر پائیں. مگر ہم یہ چاہیں گے کہ اب لبیک یا مسیح کسی فرد فائد کا منشور نہیں, بلکہ یہ مسیح کا منشور ہے. تو لبیک یا مسیح کا نعرہ مارتے ہوئے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس میں شامل ہوں, اپنی گلی محلہ کے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, ان کے ملک کی بقا کے لیے کام کریں اور مسیحوں کے نام کو بلند کریں لبیک یا مسیح کے نعرے کے ساتھ. شکریہ. آپ نے سنا ریحان بھائی نے بہت خوبصورت میسیج ریکارڈ کرایا, اور پاسٹر صاحب نے بھی اپنی بہت خوبصورت باتوں سے اور میسیج کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ ہمارے دلوں کو جیتا اور ہماری روحوں کو جیتا. آپ نے سنا, اور اسی طرح اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کریں, اور آپ دیکھ رہے ہیں BTL TV. میں آپ کا ہوسٹ ایلوین جاوید, کیمرہ مین سمیر بٹی کے ساتھ. دیکھتے رہیے BTL TV. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.